This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे सर्कुलर डेट पे. खास तौर से ये जो सर्कुलर डेट पावर सेक्टर में पैदा हो गया है वो भी एक बड़ा फैक्टर है. पाकिस्तान में जो पावर जनरेशन का मसला आ रहा है, जो लोड शेडिंग हो रही है, वो उसके एक फैक्टर ये भी है जो कि सॉल्वेबल है अगर गवर्नमेंट प्रॉपर एक्शन ले, रिफॉर्म्स करे. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है दो एक्सपर्ट्स को. आइए पहले उनका तारुफ कराऊं. हमारे साथ मौजूद हैं कलीम सिद्दीकी साहब, वेल नोन एनर्जी एक्सपर्ट जो मुख्तलिफ इदारों में इंक्लूडिंग PSO में MD की पोजीशन पे रहे और आजकल रिफाइनरी वगैरह को चला रहे हैं. इनकी इस इशू पे बहुत ज़बरदस्त तहकीक है और राय है. इन्हीं के साथ मौजूद रखते हैं अमानुल्लाह बशीर साहब जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं पाकिस्तान एंड गल्फ इकोनॉमिस्ट के, जो कि एक वीकली है और वीकली होने के हैसियत से ये हर वीक और हर महीने इस इशू पे लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं. कलीम साहब, पेप्को के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी रिसीवेबल 327 पे शूट कर गई है. साथ ही साथ खबर आई कि PSO के रिसीवेबल हैं अराउंड 165-70 बिलियन और टोटल अब कह रहे हैं कि 600 कुछ बन गया है. ये इशू आम आदमी के लिए जो है वो ये है कि जब भी बात होती है कि एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, पावर जनरेशन क्यों नहीं हो रहा, तो अक्सर ये कहा जाता है कि PSO ने गैस पेट्रोल नहीं दिया, वो जो फ्यूल, इसलिए KC नहीं बना पा रहा है या पेप्को नहीं बना पा रहा है और फिर उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है. ये मसला है क्या, कैसे ये हुआ, ज़रा आप इस पे, आप क्योंकि मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे हैं. देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो सर्कुलर डेट का इशू है ये हमारा उस वक्त शुरू हुआ जब अचानक 2008 के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस एकदम जंप कर गई थी. कोई $147 को टच किया था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रूड ऑयल. वहाँ से ये हुआ कि उस वक्त प्राइसेस इस कदर बढ़ गई कि आप अगर उस तनासुब से प्राइसेस को अपने मुल्क में बढ़ाते तो फिर आवाम के लिए उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता. तो उस वक्त सब्सिडाइज किया गया और बहुत सारा जो था वो डेट क्रिएट होता चला गया. इसमें जो बुनियादी फैक्टर है वो है हमारा पावर जनरेशन साइड से, कि जहां से ये डेट क्रिएट होता है और स्टार्ट होता है. उसके 3-4 अवामिल हैं. एक तो पेप्को के अपने रिसीवेबल्स हैं जो उसको नहीं मिल रहे हैं. अगर वो मिल जाए तो वो आगे बहुत कुछ पास ऑन कर सकता है. उसको मिल कहां से नहीं रहे हैं, उसके जो बिल्स हैं वो पे नहीं किए जा रहे हैं. उसमें गवर्नमेंट भी एक डिफॉल्टर के तौर पर है और बहुत सारे दूसरे इदारे हैं. अगर वो उनको बिल्स दें तो उनको उसमें सहूलत मिलेगी. अपने आज ISI, IB, सुप्रीम कोर्ट, मोहतसब, नेवी, एयरफोर्स का जिक्र आया है. मैंने गवर्नमेंट को कहा कि सबको कवर किया जो था, नहीं पे करते जी. तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें बुनियादी तौर पर तो एज ए नेशन, एज ए पॉलिसी इस बात को तय करना चाहिए कि अगर आप कोई यूटिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पैसे दीजिए. दूसरी बात जो है वो ये है कि यूटिलिटी किस कॉस्ट पर जनरेट मुहैया की जा रही है, वो एक अलग काफी तवील सब्जेक्ट है. तो ये जो इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है पावर, ये ज्यादा कीमत पर प्रोड्यूस होती है और जो चार्ज किया जाता है वो कम है. तो जो रेट मुझे दिया गया है उसमें कि पावर जो कॉस्ट है वो 9.15 पर यूनिट है और जिस पे बेचा जा रहा है वो 7.15 है. ये डिफरेंशियल कौन पे कर रहा है? ये डिफरेंशियल एक तरह से सब्सिडी होती है और गवर्नमेंट पे करती है. अच्छा. जी, ये गवर्नमेंट पे करती है. अब इसमें देखें कई फैक्टर्स हैं कि ये जो कॉस्ट बताई जा रही है ये कॉस्ट किस चीज की है. अगर हम पावर जो है वाटर से प्रोड्यूस करते हैं तो ₹1.05 कॉस्ट आती है. अगर हम न्यूक्लियर प्रोड्यूस करते हैं तो 50 और 60 पैसे की कॉस्ट आती है. अगर हम इसको गैस से करते हैं तो 3-3.5 रुपए से लेके कोई 5-5.5 रुपए तक की कॉस्ट आती है. डिपेंड करता है किस टेक्नोलॉजी का प्लांट है, कितना पुराना है, कितना एफिशिएंट है, उस हिसाब से. और इसके बाद अगर आप कोल वगैरह से करते हैं तो वो आपके 6.5-7 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं आती. आजकल जो फर्नेस ऑयल की कीमत है उस पर अगर करें तो 12-13 रुपए कॉस्ट आ रही है. अच्छा, ये 9 रुपए उसी का एवरेज. तो अब आजकल हम ज्यादा स्विच करते चले जा रहे हैं फर्नेस ऑयल के ऊपर जो सबसे महंगी है. और इसमें मैंने आपको ये आम बताया, जो आम IPPs हैं हमारे, अगर आप रेंटल पावर पे जाएं तो वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है कि उसके तो 14-15 रुपए शायद नहीं जी, वो 24-25 रुपए और एक कात की तो 38 रुपए 40 रुपए की करीब प्राइस है. तो इसको जो है अगर आप सबको देखें तो हमारा सबसे अहम जो जरूरत है वो इस बात की है कि हम जो पावर मिक्स है, जिस तरह से पावर जनरेट कर रहे हैं, इसको बड़ा केयरफुली स्टडी करना चाहिए और इसके एक बैलेंस कायम किया जाए ताकि एक अफोर्डेबल रेंज में हमारी प्राइस आए और वो सब पे कर सकें उसको, और हर एक को पे करना चाहिए.
اب جب پاور کمپنیاں پاور کو جنریٹ کرتی ہیں اور ان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے جو پیپکو نہیں دے پائے گی، اور پیپکو اس لیے نہیں دے پائے گی کہ پیپکو کو اپنے پیسے نہیں مل رہے ہیں مختلف جگہوں سے، اور کچھ انیفیشنسیز بھی ہیں وہاں پہ، تو یہ جو یہ جو فیول سپلائی کرنے والی کمپنی ہے اس کے اپنی کاسٹ آتی ہے، وہ ریفائنری سے لیتی ہے، باہر سے امپورٹ کرتی ہے، پیسے دیتی ہے، تو جب تک اس کے پاس پیسے نہیں ملیں گے وہ آگے کیسے سپلائی کرے گی؟ یہاں پہ یہ پی ایس او آ جاتا ہے. جی اب پی ایس او آ جاتا ہے. واٹ اباؤٹ ادر کمپنیز لائک کیلٹیکس اینڈ شیل، وہ لوگ نہیں دیتے کیا؟ جی وہ کم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر، اور یہی وجہ ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے. پی ایس او نے شاید کوئی مونوپولی کریٹ کی ہوئی ہے کہ صرف وہی آئی پی پیز کو دیں گے. میں مونوپولی ان کا فیول سپلائی ایگریمنٹ ہے، اسی میں وہ پھنس گئے. اور وہ فیول سپلائی ایگریمنٹ جب کیے جاتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے، 15 سال کے لیے آپ اس کو کرتے ہیں، تو وہ لانگ ٹرم ایگریمنٹس کے تحت دے رہے ہیں، اور اس میں بہت فنڈز بہت انوالو ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑا کیش فلو کی ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے آج کل جو سرکولر ڈیٹ ہے جس میں پی ایس او بھی انوالو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی رقم پی ایس او کی انوالو ہو جاتی ہے سرکولر ڈیٹ کی شکل کے اندر. مثال کے طور پہ اگر پی ایس او اپنی آجاداری جو اس زمانے میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ بہت پروفیٹیبل کام ہے کے سی کو اور دوسرے آئی پی پیز کو بیچنا، لیکن وہی چیز ان کے لیے آج درسری بن گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ اور لوگوں کو بھی الاؤ کرتے، کیلٹیکس کو بھی الاؤ کرتے، شیل کو بھی الاؤ کرتے، ٹوٹل کو بھی الاؤ کرتے، تو شاید یہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا، اتنا بوجھ ان کے اوپر نہ آتا. طارق صاحب ایک تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. اچھا، دے آر میکنگ منی آؤٹ آف دس سیگمنٹ، جو یہ بزنس ہے اس سے ان کو پیسے بناتے ہیں، وہ نقصان میں نہیں رہتے. ایشو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ 1000 ٹن چاہیے اور وہ سپلائی کر رہے ہیں 500-600 ٹن، اس لیے کہ وہ پیسے نہیں دے پا رہا ہے اور وہ اس کو زیادہ نہیں دے رہے ہیں پروڈکٹ، لیکن جتنا پروڈکٹ وہ دے رہے ہیں اس پہ کماتے ہیں وہ پیسہ. اچھا یہ ڈیلے ہوتا ہے اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے ان کو؟ نہیں، اس میں کچھ کمپنیاں ہیں جو کہ ایگریمنٹ میں کور ہیں، وہ انٹرسٹ دیتی ہیں، اور کچھ کور نہیں ہیں تو وہ نہیں دیتی. وہ تو ایٹ کر جاتا ہوگا نا، وہ ایٹ کرتا ہے، اسی لیے پھر وہ سپلائی کو روکتے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے، تاکہ ان کو پیسے آئے اور برڈن فائنینشیل ان کے اوپر نہ آئے. اچھا، جو آپ نے کہا کہ دوسری کمپنیاں کیوں نہیں دیتی، وہ سارا دار و مدار ہے کمپنی اپنی فیزیبلٹی دیکھتی ہیں. ہر کمپنی جو ہے تو وہ نگیٹو میں جا کر اور ریسیویبل کھڑا کر کے بزنس نہیں کرنا چاہتی، تو اس وجہ سے وہ جو ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں. آپ ہمارے صاحب اس پہ ایکسپرٹ رائے دیں کہ یہ جو پورا سچویشن ہے یہ کیا ہے، اور ایکچولی سولوشنز وغیرہ بھی بتائیں آپ. جاوید صاحب، اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے یہ سرکولر ڈیٹ کی، اس میں لیٹسٹ یہ ہے کہ پیپکو کے 361 بلین جو جمع ہو گئے تھے وہ گورنمنٹ نے آف لوڈ کر دیے ہیں تھرو بینکنگ سیکٹر. اچھا، اس کو انہوں نے 360 بلین کو یہ کیا ہے، کنورٹ کر دیا ہے انٹو پی آئی بی، پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ. اچھا، اینڈ ٹی بلز. کتنا 361 بلین 361 کو کر دیا ہے. ہاں، تو اب ناؤ دا سچویشن از مچ بیٹر. اچھا، اور اسی کے نتیجے میں یہ رائٹ آف یہ کنورژن کے بعد اب وہ پیپکو کو ختم کر رہے ہیں. اچھا، ہاں، لیکن دیکھیے یہ تو ایک ون ٹائم سولوشن ہو گیا، پیسے دے دیے. اب اس کے امپلیکیشنز، اس کے کانسیکوینسز بینکنگ سیکٹر پہ آئیں گے، کیونکہ بینکنگ سیکٹر نے اس کو ٹی بلز میں یا پی آئی ویز میں انویسٹ کیا ہے. تو دیٹ مینس کہ منی از دا پرائیویٹ سیکٹر از بینگ کراؤڈڈ آؤٹ. جو پیسہ پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کا یہ ایک امپلیکیشن ہے، اس کا گورنمنٹ ویسے بورو کر رہی ہے، اوپر سے یہ بھی ایک بورنگ کروا دی ہے. اب جو اس کے جو بینکنگ سیکٹر کے جو نان پرفارمنگ لونز تھے، بیکاز وہ بھی اس کی وجہ سے بڑھے تھے، سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے، وہ 600 بلین سے کراس کر گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس میں تھوڑی کمی آئے گی. دیٹ مینس کہ بینکنگ سیکٹر کے جو ایسٹس ہیں وہ تھوڑے سے امپروو ہو جائیں گے. یہ تو اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہیں. لیکن میں آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین ہیئر کہ یہ جو سارا ایشو ہے سرکولر ڈیٹ کا، اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیے آپ. اٹس اے پارٹ آف دا اوور آل اکانومی. ہم نے جو پاور سیکٹر جو بہت ہی بیسک سیکٹر ہے، اس کی فیزیبلٹی اور اس کی وائبلٹی پہ اور گڈ گورننس پہ بالکل توجہ نہیں دی. اور
like other state owned organizations اس کے اندر excessive politicization ہے. اچھا اس کے جو اس کی مرض جو ہے, اس کا ریئل جو مرض ہے وہ یہ ہے کہ اس میں politicization ہے, لائک پاکستان اسٹیل, لائک PIA اور لائک ادر سیکٹرز, ریلوے ہے نا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ KSC جو ہے یہ اب پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, لیکن اس میں بھی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے. آن دی ادر ہینڈ SSGC جو گورنمنٹ اونڈ ادارہ ہے وہ آپ کو فیول پرووائڈ کرتا ہے, گیس پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آپ جنریٹ کریں. 35 ارب روپے اس کے چڑھ گئے, 35 ارب SSGC کے, اور وہ پیسے نکلوانے کے لیے مختلف طریقوں سے پریشرائز کرتا ہے. کبھی اس کو کرٹیل کرتا ہے گیس سپلائی کو, اس کو بیچارے بس والوں کو اور رکشے والوں کو تنگ کر دیا CNG بند کر کے. وہ یہ ہوتا ہے مختلف بہانے کہ بھئی زمزمہ جو ہے وہ اس پہ ٹرن اراؤنڈ پہ ہے, اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے, اس کو 3 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا. فلاں گیس فیلڈ جو سپلائی سورس ہے اس کو بند کر دیا گیا. دس از آل نان سینس. آپ کو یہ تمام انرجی سیکٹرز کے جو کمپوننٹس ہیں اس کے اندر ایک تو سب سے پہلا اسٹیپ میں یہ چاہتا ہوں, سجیسٹ کروں گا, چاہتا کیا ہوں کہ اس میں سے آپ پولیٹیسائزیشن کو کم سے کم کریں, فار گاڈ سیک. یہ ایک غریب آدمی سے لے کے ایک پرائم منسٹر تک یہ انرجی سب سے ریلیٹڈ ہے اور سب کو ملنا چاہیے. لیکن چونکہ ایکسیسو پولیٹیسائزیشن ہے اس لیے اب یہ دیکھیے, میں آپ کو ایک یہاں بہت اچھی مثال دوں گا کہ ہندوستان میں پیٹرول کے پرائسز 2 دفعہ کم کیے گئے, ابھی کل بھی کم کیے گئے, یہاں بڑھائے گئے. اچھا یہ نہیں ہے کہ اس کو انڈیا کو کوئی سستا مل رہا ہے, سستا نہیں مل رہا ہے, لیکن دے ریسپیکٹ دی اوپینین آف دا پیپل بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری. پاکستان کا ڈائلیما یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی کا نام صرف الیکشن کے وقت لیا جاتا ہے. پریکٹسنگ ڈیموکریٹس نہیں ہیں ہم. جب الیکشن میں ایک دفعہ حکومت الیکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پبلک اوپینین کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے, وہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر ایک شخص انرجی کی پرائس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, آپ کا جو GNP لیول ہے, پر پرسن ارننگ لیول جو ہے, آپ کی اکانومی جو ہے اس کو تو آپ دیکھیں, اور پرائسز آپ لگاتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی, گیس کو بھی آپ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آ رہے ہیں, لیکن آپ کے لوگوں کے ہاں جو GNP لیول ہے یا جو ارننگ لیول ہے وہ تو انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے جی, وہ تو صحیح طریقے سے روٹی بھی نہیں خرید سکتا ہے. تو آپ کو ریئلسٹک ہونا چاہیے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں پاور تھیفٹ کی ہے. وہ آلموسٹ 40% ہے. دونوں جو میجر ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, وابڈا میں بھی اور کیس میں بھی, یہاں پہ 35 اور 40% ویری کرتا رہتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ خرید نہیں سکتے. دس از اے گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لوگوں جو آدمی ایک ایوریج دیکھ لیں 10,000 روپے کی جس کی تنخواہ ہے, وہ 8,000 کا بل کیسے دے سکتا ہے؟ آپ مجبور ہے وہ چوری کرنے پہ. تو آپ کو سب سے پہلے اس کی جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اور افورڈیبلٹی کے, اس کو یا تو آپ لوگوں کی انکم اتنی بڑھا دیں, اکانومی جنریٹ کریں, ہر طرف بوم ہو رہا ہو, چلو بھائی پیسہ ہے, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, آن دی ادر ہینڈ آپ پرائس بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا بیسک جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اب پولیٹکس کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو نکال کے گڈ گورنرز رکھیں, وہاں پہ ایک اسٹرانگ بورڈ آف گورنر رکھیں, اور جو اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, یا پنجاب جو ہے, پنجاب اتنا بڑا پروونس ہے, اس کے اندر کسی کو آپ مونوپلائز کر کے کسی کو کیسے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. جسٹیفائی اس کے لیے آپ چلا ہی نہیں سکتا, اس کو چلا ہی نہیں سکتے. کریم صاحب آپ تو امریکہ وغیرہ میں بھی کام کرتے رہے اسی سیکٹر میں, بتائیے کہ اور کیا دوسرے ماڈلز ہیں جس کو اڈاپٹ کر کے
یہ سب مسئلوں کو ہم حل کر سکتے ہیں پاور کا امان جو اللہ مین انہوں نے کہا کہ پاور تھیفٹ ہے. امان اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے پاس اصل میں دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم انرجی کو ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ اور ایز اے انٹرنیشنل حساب سے اس کو دیکھا جائے کہ اس کی پرائسز کیا ہیں, اس کی اویلیبلٹی کیا ہے, اور وہ ہم کس ریٹ پر مہیا کر سکتے ہیں. جب آپ کوئی کموڈٹی کسی کو پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کیسے اویلیبل کی جائے گی, اس کا بھی بندوبست ساتھ میں رکھتے ہیں, ورنہ پھر آپ کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. اور ایک ہے سوشل سیکٹر, کہ عوام کی کیا بنیادی تنخواہ ہے, ان کے کیا بنیادی ضروریات ہیں, اور وہ کیا کاسٹ کریں گے, اور آیا وہ افورڈ کر سکیں گے یا نہیں, تاکہ یہ جو تھیفٹ والا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارا, یہ جو پاور کے اندر یہ جو تھیفٹ لاسز جو ہوتی ہیں, جس کو ہم ٹرانسمیشن لاسز کے نام پر کہتے ہیں, ایکچولی یہ ساری تھیفٹ ہے, چوری ہے اس میں میجر. سر یہاں پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ پہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کلیم صدیقی صاحب اور امان اللہ بشر صاحب. یہ دونوں حضرات نے جو ڈائگنوسس کی ہے پرابلم کی, وہ گھوم پھر کے اسی بات پہ آ گئی کہ یہ جو الیکٹریسٹی کا تھیفٹ ہے اپ ٹو دی ایکسٹینٹ آف 40%, یہی ہے مین کاز یہ سرکولر ڈیٹ کا. جیسے کریم صاحب نے شروع میں بتایا کہ سٹارٹ تو یہ ہوا تھا 2008 میں, جب پیٹرول کی قیمت ایک دم سے 140 پہ پہنچ گئی اور گورنمنٹ کو بہت سبسڈی دینی پڑی تھی. لیکن ایک جو یہ تو ایک ون ٹائم ایونٹ تھا, لیکن ایک جو فنڈامنٹل ایشو ہے پاکستان میں, چاہے وہ پیپکو ہو یا کے سی ہو, کہ یہ جو بجلی بنا کے بیچتے ہو دیتے ہیں لیکن وہ کلیکٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ 40% اس میں سے لاس ہو جاتا ہے, اور کوئی بھی کمپنی 40% لاس کرنے کے بعد پروفٹ نہیں کر سکتی, اور کیش شارٹیج اس کو ہو جائے گی. میں کریم صاحب سے بریک سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ واٹ آر دا الٹرنیٹیوز اویلیبل, آپ تو پوری دنیا میں کام کرتے رہے. جی, اس میں ہم بات کر رہے تھے, ایک تو تھیفٹ کی بات ہوئی پاور سیکٹر کے اندر, اور تھیفٹ کا سلسلہ خالی پاور سیکٹر میں نہیں بلکہ جو گیس کمپنیز ہیں ہماری, ان کو بھی ان اکاؤنٹڈ فار گیس کا مسئلہ ہے, اور یہ بھی تقریباً 11-12% کے رینج میں ہے. اگر 4 بلین کیوبک فٹ پر ڈے ان کی جو ہے تو پروڈکشن ہے, تو 12% آپ لگا لیں, 350 اور 400 ملین کیوبک فٹ پر ڈے جو ہے تو یہ لاس میں جاتا ہے, جس کی ایک بڑی ویلیو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک تو ایفیشنسی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پاور مکس ہے اس کو اس طرح سے بیلنس کیا جائے اور ان آلٹرنیٹیوز کو دیکھا جائے کہ جو کمرشلی وائبل ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے گورنمنٹ اپنے آپ کو بیک آؤٹ کرے اس کو پریکٹیکلی رن کرنے سے, اور پاور جنریٹنگ کمپنیز کو الگ بنایا جائے اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز الگ بنائی جائیں, اور بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, اس ٹائپ کے شہروں میں ایک سے زائد کمپنیاں جو ہیں تو بنائی جائیں, تاکہ ان کے درمیان آپس میں کمپٹیشن ہو اور عوام کو بہتر سروس ملے, لو کاسٹ کے اوپر جو ہے تو ان کو پاور ملے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ یہ جو ہم فرنس آئل کے اوپر شفٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, میرا خیال یہ موسٹ ایکسپینسو آپشن ہے, اور یہ بحالت مجبوری یوز کیا جاتا ہے دنیا میں. ہم ان آپشنز کے اوپر جائیں. تو ہم نے عربوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نا, ضیاء الحق کے دور سے بہت زیادہ امیر المومنین بن گئے, عربوں کے کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسس دی, یہ کہا جاتا ہے. میرا خیال اس میں ہمارے پلاننگ کا بھی فقدان ہے طارق صاحب, اس لیے کہ اگر ہم, اور یہ کنزیکٹیو گورنمنٹس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آج ہم اس حال میں پہنچے ہیں. ہمیں بہت زیادہ توجہ اپنے ہائیڈل پاور کی جنریشن کے اوپر دینا چاہیے تھا, جو کہ بہت لو کاسٹ آتی ہے. اچھا, اس سے بھی لو کاسٹ آپ نے نیوکلیر بتایا. جی, وہ ایک آپشن ہمارے پاس. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ وغیرہ میں نیوکلیر کا کیا کمپوننٹ ہوگا؟ جی, وہاں پر دیکھیں آج تک کول کا ایک اور ہے ہمارا ذریعہ جس سے ہم کر سکتے ہو. تھر میں ہمارے پاس اتنا کول موجود ہے, اور جسٹ فار دی انٹرسٹ آف پبلک اور آپ انفارمیشن کے لیے, کہ ہمارے پاس کوئی 175 بلین ٹن کے کول پروون ریزروز ہیں تھر کے اندر پاکستان میں. پروون, جی جی جی, یو این او کا ڈیٹا ہے یہ, یو این کا ڈیٹا ہے یہ. اور اس کا اگر ایکویولنٹ دیکھا جائے آئل کے, تو یہ سعودی عرب اور ایران کمبائنڈ ہمارے پاس زیادہ موجود ہے. اس کے باوجود جو ہے تو ہم ابھی اس کو یوٹیلائز نہیں کر پائے ہیں, اس کو میکسیمم یوٹیلائز کیا. میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں یہاں تو اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, لیکن عرب ملکوں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ جو ہمارا ڈیرا بگٹی کا علاقہ, سوئی جو ہم گیس استعمال کرتے رہے شروع سے,
اس کے پاس جو پہاڑیاں ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جتنے سوئی میں گیس تھا اس سے 10 گنا زیادہ سوئی پہاڑ کے اندر شیل گیس کہتے ہیں. شیل گیس کا جو آج کل آیا جی, کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ہیوج فائن, اور ابھی اس کی بیسک سروے ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انیشل کاسٹ اس کو ہے کیونکہ آپ کو ظاہر ہے پہاڑ کو سوراخ کرنا پڑے گا, لیکن ونس دیٹ از ڈن, جیسے آپ نے سعودی عربیہ کوئل کا مثال دیا, وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی مقدار شاید اتنی ہے جتنی ٹوٹل سعودی عربیہ کی ہے. جی جی, ایک طرف ہمارا ڈیرا بگتی میں, دوسری طرف ادھر تھر پارکر میں, ان بٹوین دیز پلیسز وی ہیو سچ لارج ریزروز. ایکچولی دنیا میں جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے شیل گیس کے کنسیپٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے, اور بہت ہمارے پاس بھی کافی ہیوج ڈپازٹس ہیں شیل گیس کے اور ٹائٹ گیس کے. ٹائٹ گیس بھی اس کو ٹائٹ گیس بھی ہے. ٹائٹ از ڈفرینٹ. ٹائٹ از ڈفرینٹ, میں کہہ رہا ہوں ٹائٹ گیس کے ہمارے پاس ڈپازٹس ہیں جو کہ ٹریپ ہو جاتے ہیں کسی اس کے اندر, ان کو نکالنا ہوتا ہے. اور شیل گیس کا ہے جس سے کہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تو ہمارے پاس ایکسپلوریشن کی اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. اگر وہ ہم کریں اور بہت ایکسپیڈیشس وے میں کریں, اسپیڈ سے کریں, تو ہمارے پاس کافی آئل اینڈ گیس موجود ہے ملک کے اندر, ہائیڈرو کاربنز موجود ہیں جو کہ ہم کو مدد دے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس 3-4 بڑے اہم ذرائع موجود ہیں. ایک تو ہمیں ایکسپلوریشن کرنی چاہیے, شیل گیس, ٹائٹ گیس اور اپنی جو نارمل کنونشنل گیس ہے ان کو نکالنے کے اوپر بہت فل توجہ دینا چاہیے. ایسی پالیسیز ترتیب دینی چاہیے کہ ہم اٹریکٹ کریں, لوگوں کو یہاں لائیں. اس میں ہماری مشکلات بھی ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور یہ تمام باتیں بھی ہیں. اس کو اگر ہم امپروو کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ دیں, اکنامک انسینٹیو دیں, تو ہم لوگوں کو لا سکتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دوسرا, کوئی منگلا اور تربیلا بنانے کے بعد 36-37 سال میں 1-2 چھوٹے ڈیم کے علاوہ کوئی میننگ فل بڑے ڈیمز ہم نے نہیں بنائے. یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ بے انتہا زیادتی کی گئی ہے. ہمیں بہت سارے کئی درجن بڑے ڈیمز بنا دینے چاہیے تھے, چھوٹے بڑے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہر 10 سال کے اوپر ایک بڑا ڈیم بننا چاہیے تھا, جو کہ کم از کم 4 ڈیم بن چکے ہو, بنا دینے چاہیے تھے جو نہیں بنے ہیں. اب اگر ہم ان پہ کام شروع کریں گے تو آئندہ 5-7 سال 8 سال میں جا کر یہ پاور پروڈیوس کریں گے. تو واٹر کا ایک ذریعہ ہے. نیوکلیئر کا باہر ممالک کے اندر جو ہے, بعض ممالک تو ایسے ہیں جہاں آج بھی 70 سے 80% کول سے پاور جنریٹ ہو رہی ہے. امریکہ میں 50 سے 60% جنریٹ ہو رہی ہے, انڈیا میں جنریٹ ہو رہی ہے, جرمنی میں ہو رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے, اینڈ دیر آر سو مینی ادر کنٹریز. تو واٹ اباؤٹ دی نیوکلیئر کمپوننٹ؟ نیوکلیئر کمپوننٹ کوئی 20 سے 25% کے قریب آتا ہے. اچھا, یہ جو امان صاحب انڈیا سے جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ جو انڈیا سے ان کی کوئی ڈیل ہوئی, نیوکلیئر وہ انرجی ڈیل جو ہوئی ہے, جو ان کو الاؤ کیا کہ آپ نیوکلیئر سے بنائیں, جو کہ ہم پہ شاید پابندی ہے, یہ کیا ہے؟ کیا یہ سولوشن ہو سکتا ہے ہمارے لیے شارٹ ٹرم میں کہ اگر ہمیں بھی الاؤ کر دیں تو ہم جلدی نیوکلیئر پلانٹ لگا لیں؟ یہ ہوا ہے کہ انڈیا کو انہوں نے ایکنالج کیا ہے, آفیشلی ریکوگنائز کیا ہے ایز اے نیوکلیئر پاور. اچھا, پاکستان کو ابھی تک آفیشلی ایکنالج نہیں کیا گیا. اور آفٹر دیٹ ریکگنیشن ٹو انڈیا, انڈیا از ایلیجیبل ٹو اٹریکٹ بلینس اینڈ بلینس آف ڈالرز انویسٹمنٹ ان انڈیا ان نیوکلیئر پروجیکٹس. یہ پاور پروجیکٹس؟ پاور پروجیکٹس. اچھا, ہاں, پاور پروجیکٹس, کیونکہ اس کو اسٹیٹس مل گیا نا. اچھا, ہمارے اسٹیٹس نہیں ہے تو ہم اگر چاہیں بھی ہاں تو ہم نہیں لگا سکتے. دیکھیے نا, نہیں پابندی ہم لگا رہے, چائنا نے ہمیں لگایا ہے, لیکن یہ 2 ہم نے لگا رہے ہیں, وہ بینگ اے فرینڈلی کنٹری وہ لگا رہی ہے, لیکن یورپین کنٹری نہیں لگائے گا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کسی, چاہے یورپ کا ہو یا امریکہ کا ہو, جرمنی کا ہو, وہ نہیں لگا سکتا, وہ نہیں لگا سکتا unless you are accorded that status. اچھا, یہ ہے فرق, یہ فرق ہے اس میں. لیکن میں I tell you کہ جو انرجی ہے, ہمیشہ یہ دنیا کا طریقہ ہوتا ہے, اکانومی کا طریقہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ وہاں کی جاتی ہے جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. اٹ از فنی کہ آپ اتنی ڈیمانڈ ہے لیکن نہ بینکنگ سیکٹر اس میں انویسٹ کرتا ہے, نہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اوور آل اس میں کرتا ہے, بیکاز ایک نمبر 1 جو اس میں ہرڈل ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے. دیکھیے ہماری جو انڈسٹریل, اس پہ ایمفسائز کریں, کیونکہ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں کچھ چینج کی ہوا چل پڑی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے. دے نیڈ آئیڈیاز, آپ کھل کے آئیڈیا دیں. نہیں دیکھیے آئیڈیا تو ہے, میں یہ کوئی ایماندار لیڈرشپ آ گیا ہاں تو ان چیزوں کا عمل کر دے گا. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا کہہ رہی ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کراچی کی. یہاں پہ جو ڈیفرنٹ انڈسٹریل زونز ہیں وہ سب کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ سیلف پاور جنریٹنگ یونٹ لگا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے سب، اور سب دے آر آل ولنگ. لیکن یو نو کہ آپ کو ابھی تک 50 میگا واٹ سے زیادہ کا لگانے کا گناہ ہے لگانا ہے، سزا ہو جائے گی آپ کو، سزا ہو جائے گی. یہ بتائیے کہ کیا فنی بات ہے کہ اتنی شارٹیج ہے اور لگانے پہ پابندی ہے. بلکہ دیکھیے اب تو سچویشن یہ آ گئی ہے کہ انہیں ہر آدمی کو الاؤ کر دینا چاہیے کہ ایون کہ وہ اپنے گھر کے اوپر وہ ونڈ لگا لے، فین لگا لے، سولر لگا لے. اچھا وہ دیکھیے انفیکٹ ہو ہی رہا ہے نا، ہر آدمی جنریٹر چلا رہا ہے نا، چھوٹا جو چلا رہا ہے، اور اس میں گیس کنزیوم ہو رہا ہے. یا اگر کسی طرح وہ بڑھتے بڑھتے 50 پہ چلا گیا تو وہ قانون اب اس کے اندر دیکھیے جب ایسا ہوتا ہے، جب آپ ایک نہایت نکمے پروو ہو جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کا ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، تو اٹ از اگینسٹ دی نیچر. پھر انٹرنیشنل فورسز جو آتی ہیں دیٹ اس کو بھرتی ہیں، اس کو ویکیوم کو، اور وہی ہونے جا رہا ہے. اتنا جو پریشس اور اتنا جو قیمتی سیکٹر ہے ہمارا، جس کے اندر بے شمار ارننگ کی وہ ہے اور آپ کی اکانومی کو بوسٹ دے سکتی ہے، وہ آپ نے نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. آپ اس کو لوگوں کو دیکھیے، ایک تو جو اکانومی اپارٹ فرام اکانومی اس کو بھی چھوڑ دیجیے، آپ ایک سوشل امیج جو ہوتا ہے آپ کا کنٹری کا، جہاں پہ 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے لوگ جو ہے لوڈ شیڈنگ میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ دیٹ از گیونگ اے ویری بیڈ میسج اباؤٹ دا کنٹری کہ اٹ از ناٹ اے پلیس آف ڈوئنگ بزنس، یو نو، جہاں پہ وہی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ نہیں ہے. یہ سچویشن تو ہم لوگ 10 سال 15 سال پہلے جو افریقہ وغیرہ جاتے تھے، تو کچھ ملکوں میں یہ ہوتا تھا، ہم لوگ ہنستے تھے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا تھا. جی پہلے اب ہم ان کی پوزیشن پہ آ گئے. اب یہ دیکھیں وہ سارے ملک نکل گئے اس سچویشن. اب ایک بہت بڑا کیسے بھی ہوا، پرائیوٹ سیکٹر آیا، کچھ بھی آیا، وہ دے آر ناٹ ڈوئنگ دس امان اللہ صاحب کی بات کو فردر ٹیک اپ کرتا ہوں. یہ جو سوشل بات وہ کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے پاور نہیں ہوگی آپ کے گھر کے اندر، تو بندہ نہ سو پائے گا، نہ ریسٹ کر پائے گا. اس کی ایفیشنسی لیول کیا ہوگی؟ کل کو جب وہ انڈسٹری جائے گا، آفس جائے گا، اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی؟ پوری نیشن اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے، اور آپ کا سافٹ امیج ڈسٹارٹ ہو رہا ہے. کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں، کہ جس پہ بنیادی چیزیں جب میسر نہیں ہوں گی تو وہ کیا کرے گا انویسٹمنٹ آگے کر کے؟ اس کے لیے مسائل ہوں گے. آج کے دن دیکھ لیجئے، آج ہم بیٹھے ہوئے، کل سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بہت سارے اسٹاف ہمارے آ ہی نہیں سکتے کیونکہ بسیں جو ہے 90% کنورٹ ہو چکی ہیں، گیس ہے نہیں. وہ لوگ آئے کیسے؟ اچھا میں یہ آپ سے بتا رہا تھا کہ انڈیا نے اس کے آئل پرائسز کم کیے ہیں. وہ کیوں کیے ہیں؟ کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس نے کہا، ایک کمنٹ کیا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگوں کو ناخوش کرنا، اور یہ جو پولیٹیکلی سوسائڈ ہو جائے گی فار دا رولنگ پارٹی. اگر وہ تو لوگوں کو ایک ریسپیکٹ بھی کرنا ہے، اور پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک نارمز کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے لوگ خوش ہی نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، سب بیکار ہے نا. تو آپ کم از کم لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چاہیے. یہی ڈیموکریسی کی سول ہے. اٹس اے سول اینڈ اسپرٹ آف دا ڈیموکریسی کہ یو شوڈ ریسپیکٹ ٹو دی اوپینین آف دا ماسز. اب ماسز کہتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ افورڈیبل پرائز پہ یہ ملنا چاہیے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو ایک چینج آنے والا ہے، وہ کیا چینج آنے والا ہے کہ پاکستان میں ہیوج پوٹینشل ہے سولر انرجی کا. آپ کو معلوم ہے ایک ہیوج اس کے ڈپازٹس ہیں ہمارے NWFP میں کوارٹز کے. اچھا، جس کو چٹا پہاڑ کہا جاتا ہے، وہ یعنی ایک قیمتی سرمایہ ہے جو ایسے پڑا ہوا ہے، یہاں پر سندھ میں ہے. اس کو صرف کنورٹ کرنا ہے انٹو کوارٹز، اس کو ہیٹنگ دے کے. وہ ہیٹنگ ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس. اب اس میں جو ہے نا چائنا آ جائے گا، کسی دن بھی ٹیک اوور کر لے گا. اور اس انڈسٹری کو، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرف راغب کریں، پینلز بنائیں، اس کی سولر پینلز بنائیں، اور اس کی طرف، اس ٹیکنالوجی کی طرف آئیں جس میں ایک اس کے خلاف جو ہے نا باقاعدہ کانسپریسی ہوئی ہے. ساری دنیا میں یہ اڑایا گیا ہے یہ بہت ہی امپاسبل ہے، بہت ہی مہنگا ہے. ایسا نہیں ہے، اب آنے تو دو بھائی. اور جتنے بھی اویلیبل آپ کے پاس ریسورسز ہیں، الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز ہیں، ونڈ ہے، باتیں ہوتی ہیں، ونڈ پہ نہیں ہوتا، تھر کول اس پہ بات. اب بہت لوگ کلیم کرتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب ایک ہمارے جو ایٹامک سائنسدان ہیں انہوں نے بھی بہت باتیں کی تھی، لیکن قوم جو ہے انتظار کر رہی ہے. اس سلسلے میں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں بار بار کہا بھی ہے، سعودی عربیہ میں تھا جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جدہ اور ریاض کے ریجن کو پہلے تو سیسمک ٹیسٹ کیا جائے کہ ہے کیا وہاں پہ کچھ ہے یا خالی سوکھا پہاڑ ہے. تو یقین مانیے کہ بڑے لوگوں کو بلایا گیا، آپ کی شیل، کیلٹیکس، یہ موبل لنک،
बड़े बड़े जो दुनिया की 8-10 बड़ी, वो लोग आए, उन्होंने कहा साहब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि एक कंपनी का तो काम ही नहीं है। फिर डिसाइड हुआ कि 5-6 कंपनीज ने मिल के एक कंसोर्शियम बनाया, एक जद्दा में बैठ गई, एक रियाद में बैठ गई। इससे कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इन कामों में इतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है कि वो जो आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं मेहमूद साहब कह दें कि जी मैं 1 मेगावाट बिजली बना लूँगा आउट ऑफ गैस, where he will get the fund for that. Absolutely. Each megawatt requires $10 million investment. कहाँ से आप लाएंगे? These are very capitalist intensive things. It can only be done by very large consortiums, not even companies. हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तो बस की बात ही नहीं है। हमारा तो टोटल जो मुल्क का बजट है वो उनके एक इलाके के सर्वे के कॉस्ट के पूरा नहीं कर सकता। We have to engage others. So इस पे एक चीज़ मैं खास तौर से, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी मेरे जहन में तो पहले कभी आए नहीं थे, ये न्यूक्लियर ऑप्शन। एक तरफ अमेरिका हमसे कह रहा है कि ईरान से गैस ना लो, यू आर आवर ये एंड दीज एंड दैट। कांट वी यूज इंडियन एग्जाम्पल को यूज करते हुए कि भाई अगर वाकई हम लोग तुम्हारे अलाई हैं, तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, तो फॉर ए शॉर्ट टर्म बेनिफिट व्हाई डोंट यू रिकॉग्नाइज अस एज ए न्यूक्लियर पावर, जैसे ये कह रहे हैं। उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर में दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट ले आए और ये बड़ी क्विक हो सकता है मेरे ख्याल में। मैं आपकी इस बात को डायरेक्ट जवाब देने से पहले थोड़ा सा आपका अपने जो चेंज की बात की, बिल्कुल यकीनन इस वक्त एक माहौल है, एक फ़ज़ा है, और मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हमारे इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये हमारी नाक़िस प्लानिंग का नतीजा है, ये हमारी बैड गवर्नेंस का नतीजा है, और ये लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं लिया गया। लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट थे या जो वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, वरना इस मुल्क के पास जैसे अभी बताया उन्होंने अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज हैं, आपके पास विंड है, सोलर है, कोल है, गैस है और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उसको हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। न्यूक्लियर के लिए हमारे पास जब चाइना की सपोर्ट मौजूद है और चाइना हमें देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं एक्सपीडिशियसली और काफी प्लांट्स हम न्यूक्लियर के लगाएं। डैम्स तो हमारे अपने हाथ में थे ना, इनको हमने क्यों नहीं लगाया? इनको अगर लगाते तो आज आपको बहुत सारी मुंडा डैम बना हुआ होता तो जो पिछला सैलाब आया था उसमें पेशावर वगैरह नहीं डूबता। जी जी जी, सिर्फ इसके कई बेनिफिट्स। ये जो डैम्स का किस्सा है ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी है और पॉलिटिक्स बन गया ये। इसमें देखिए ना, एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, छोटे प्रोविंसेस बड़े प्रोविंसेस पे ट्रस्ट नहीं करते कि अगर वहां पे बड़ा प्रोविंस बन गया तो हमें पानी नहीं मिलेगा। साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। नाज़रीन, सर्कुलर डेट पे आपने डिस्कशन हमारी सुनी, घूम फिर के बात वही आ गई कि इफिशिएंसीज पे और अल्टरनेटिव एनर्जीज पे ध्यान ना देने पे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। और ख़ास तौर से एम्फसाइज ये किया गया कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके 40% लॉसेस की वजह से वो अपने बिल्स पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ है। बड़े लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सामने रखे हैं। हमारी लीडरशिप भी ये प्रोग्राम देख रही है, और अगर कोई वाकई ऑनेस्ट लीडरशिप आती है जिसको अपने क्रोनीज को बेनिफिट देना मकसद ना हो, अपने मफादात की तरफ वो ना देखें, कौम की मफादात को देखें, तो ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के पास तमाम चीज़ है, पाकिस्तान के पास हल मौजूद है, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप आ जाए तो इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा, और लोगों को इस बारे पे मायूस नहीं होना चाहिए। ये वक्ती सिचुएशन है, ये गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।